हमारा आबाई घर सरसब्ज खेतों के बीच था। इन दिनों हम गांव में रहा करते थे। यहाँ शहर जैसी सहूलियात मैसर थी, यानी टेलीफोन, एसी, सब ही सहूलतों से इस्तेफादा कर सकते थे। तब ही हमारे लिए गांव की जिंदगी जन्नत जैसी थी। हम खुशहाल लोग थे, हर नेमत मैसर थी। मैं नहीं जानती थी कि माशी तंगी क्या शय होती है। इन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और मेरी बड़ी बहन एफए करने के बाद घर के कामों में मशगूल हो चुकी थी। मेरा भाई शहर के कॉलेज में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में रहता था। मुझे पढ़ने का शौक था, इसीलिए वालिद साहब ने शहर के कॉलेज में दाखिला करा दिया था। मेरे साथ गांव की और भी लड़कियां कॉलेज जाती थीं। हम सब इकट्ठे होकर एक ही बस में जाया करते थे। एक दिन हम बस में चढ़े तो हमारे बाद एक नौजवान भी सवार हुआ। वो सीट पर न बैठा बल्कि दरवाजे पर खड़ा रहा। मुझे इसका यूं खड़े रहना बुरा लगा। इसके बाद ये रोज का मामूल बन गया। वो बस में चढ़ता और दरवाजे पर खड़ा हो जाता। कंडक्टर भी इसे कुछ न कहता। वो काफ़ी खूबसूरत था। इसके अंदाज बताते थे कि वो अच्छे घर का पढ़ा लिखा और मजहब है। एक रोज़ जब मैं बस में चढ़ी तो मेरे हाथ से चंद किताबें गिर गई। इसने जल्दी से किताबें उठाकर मुझे दी। तब मैंने नज़र भरकर इसकी जानिब देखा और शुक्रिया कहा तो हल्की सी मुस्कुराहट जवाब में इसके लबों पर फैल गई। वो मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन मैंने अपने जज्बात इस पर जाहिर न होने दिए। ये बात बाद में मालूम हुई कि वो इस बस के मालिक का बेटा है। एक दिन मेरी क्लास फेलो फरा ने लेटी से कहा, लगता है ये शहजादे पर फिदा हो गया है। जब इसकी तरफ देखता है तो इसकी निगाहों से कुछ राज जाहिर होते हैं। इनकी बातें सुनकर दिल में अनजानी खुशी हुई, मगर जाहिर ना किया। जल्द ही फरा ने इस नौजवान के बारे में बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर ली कि इसका नाम मीर आलम है और वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। वो बीए कर चुका है। दौलतमंद होने की वजह से मज़ीद पढ़ने का इरादा नहीं रखता, बल्कि वालिद का ट्रांसपोर्ट का कारोबार संभाल रहा है। इसकी अपनी बाइक और कार भी है, मगर किसी लड़की की खातर बस में रोज़ सफ़र करता है। इस जुमले ने मुझे चौंका दिया। कहीं मेरी खातिर तो नहीं। जब ये सोचा तो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस किया। अगले रोज़ फिर उन्होंने यही मौजू छेड़ दिया। आज वो मुझसे मुखातब थी। तब मुझे कहना पड़ा, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? इस बात का ताल्लुक कुछ न कुछ तुमसे ज़रूर है। वो कैसे, ये फिर बता दूंगी, फरा ने कहा। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने इसके बारे में इतनी मालूमात कैसे इकट्ठी कर ली? ये बातें मेरे भाई ने बताई हैं, क्योंकि मीर आलम इसका दोस्त है। अब मेरा तजस्सुस बढ़ा। मैंने सवाल किया, अच्छा तो वो किस लड़की के लिए बस में सफ़र करता है? लड़की का नाम इसने मेरे भाई को नहीं बताया। फरा बोली, शायद तुम्हारे लिए आता हो। इस बात पर मेरा दिल तेज़ी से धड़क उठा। वक़्त गुज़रता गया, इम्तिहान सर पर आ गया। मैंने पर्चे दिए और अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। जब इंटर में आई तो अम्मी अब्बू ने फ़ैसला किया कि मुझे हॉस्टल में रहने दिया जाए। इस तरह मैं सफ़र की तकलीफ़ से बच जाऊंगी और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दे सकूंगी। यूँ मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। एक रोज़ अम्मी का फ़ोन आया कि परसों तुम्हारी बहन की मंगनी है, आ जाओ। मुझे गुस्सा आया कि बहन का रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया तक नहीं।
میں نے شکوہ کیا کہ جب پہلے نہیں بتایا تو اب میں کیوں آؤں؟ میں نہیں آ رہی، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز شام کو وارڈن نے مجھے بلوایا کہ آپ کے والدین آئے ہیں۔ میں وزٹنگ روم میں گئی۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا، میرا منہ بنا ہوا تھا۔ تب ہی بابا جان سمجھانے لگے، بیٹا اتنا اچھا رشتہ آ گیا تھا کہ ہم نے فوراً ہاں کر دی، تم کو نہیں بتا سکے۔ اب ناراضی ختم کرو اور گھر چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ یوں میں ان کے ہمراہ گاؤں آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے باجی کو گلے لگا لیا، ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ کیسا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا نام ہے، کیا تم نے اسے دیکھا؟ بیچاری باجی میرے سوالات کی بچاڑ سے گھبرا گئی۔ بھئی مجھے کچھ نہیں معلوم، تم یہ ساری باتیں امی اور ابو سے پوچھو، انہوں نے ہی اسے پسند کیا اور رشتہ طے کیا ہے۔ فرح کے ابو اس کے والد کے جاننے والے ہیں، وہی ان کو لے کر ہمارے گھر آئے تھے۔ امی نے مجھے صرف ان کا نام بتایا ہے۔ کیا نام بتایا ہے؟ باجی بولی، میر عالم۔ یہ نام سنتے ہی مجھے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ دل نے کہا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے۔ اگلے لمحے میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ یہ وہ میر عالم نہیں ہے۔ دنیا میں کئی لوگوں کے ایک جیسے نام ہوتے ہیں۔ خود کو تسلی دے کر میں مطمئن ہو گئی۔ اگلے روز باجی کی منگنی تھی۔ ان کو سجا سوار کر ہال کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ باجی نے ہرے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ اس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ امی نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے دلہا والوں پر پھول نچھاور کیے اور ان کا استقبال کیا۔ باجی کو کمرے سے ہال میں صوفے پر بٹھایا گیا۔ اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ سفید شیروانی اور کلا پہنے میر عالم کو بابا جان اور بائی کے ہمراہ اندر لا کر باجی کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اگلے لمحے میر عالم کی نظریں مجھ سے ملی اور میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے چاہتا ہے اور میری بہن سے منگنی کر رہا ہے۔ اگر اس نے اسی گھر سے رشتہ کرنا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں؟ جس کی خاطر وہ روز بس میں سفر کیا کرتا تھا، میں سمجھتی رہی کہ وہ محض میرے لیے تھا۔ ایک حرف غلط کی سی بات تھی۔ وہ میرے لیے سفر نہیں کرتا تھا، محض اپنی بس میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور باجی کی طرف دیکھا۔ ان کا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا۔ جب ان کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا تبھی میر عالم نے پہلے ان کو پھر مجھے دیکھا اور پریشان ہو گیا۔ اب وہ کبھی اپنی ماں کو دیکھتا، کبھی باجی کو اور پھر مجھے دیکھنے لگتا۔ اس صورتحال سے گھبرا کر میں اندر آ گئی۔ انگوٹھی کی رسم ہونے لگی۔ مہمانوں کے سامنے اس کی والدہ نے باجی کو انگوٹھی پہنائی۔ ضیافت ہوئی، مہمان چلے گئے۔ میں رات بھر اپنے کمرے میں روتی رہی اور اگلے روز دل گرفتہ ہو کر ہاسٹل آ گئی۔ راستے بھر سوچتی رہی کہ میں اس کو کیسے بھولوں گی۔ جب بھی بلانا چاہوں گی وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اتنے میں وارڈن آ کر بتاتی ہے کہ تم سے کوئی میر عالم ملنے آیا ہے، کیا تم اس کو جانتی ہو؟ میں نے بتایا کہ وہ میرے ہونے والے بہنوئی ہیں۔ تب وارڈن نے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں نے پوچھا، آپ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ اس نے کہا، رات بھر سو نہیں سکا کیونکہ جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا۔ تمہاری سہیلی فرح نے امی کو تمہارا نام مہروز بتایا تھا۔ میں نے تمہارے رشتے کے لیے امی کو بھیجا تھا۔
ان کو تمہاری بہن پسند آ گئی، تم ہاسٹل میں ہوتی ہو، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ فرح نے مجھے بھی تمہارا نام مہروز ہی بتایا تھا۔ یہ بات کسی نے نہ بتائی کہ تم 2 بہنیں ہو اور تمہارا نام شہروز ہے۔ مجھے تمہارا نام معلوم نہ تھا کہ تم مہروز ہو یا شہروز۔ جو فرح نے بتایا یقین کر لیا۔ میر عالم بہت پریشان تھا اور اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا تم اپنی امی کو صاف صاف بتا دو۔ میں نے بھی اپنی اماں کو بتا دیا ہے کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی بہن نہیں بلکہ چھوٹی شہروز ہے، لیکن امی یہ منگنی برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک بہن سے منگنی ختم کر کے دوسری بہن سے منگنی کرنا شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بہتری شاید اسی میں ہوگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے، لیکن اس میں میر عالم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جانے فرح نے مجھ سے کون سا غصہ اور کب کا حسد نکالا تھا۔ اگر وہ میرا صحیح نام بتا دیتی تو مجھے میرا محبوب مل جاتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جہاں تک باجی کا تعلق تھا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کو کوئی اور رشتہ مل جاتا، وہ ادھر سیٹ ہو جاتی۔ انہوں نے تو میر عالم کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں اپنے دل کا حال باجی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میر عالم کہہ رہا تھا اپنے والدین کو بتا دو کہ مجھے تم پسند ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عالم یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس بات سے میرے والدین کی عزت پر حرف آئے گا، ان کو دکھ ہوگا اور میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ میں اپنی بہن کی خوشی نہیں چھین سکتی۔ وہ تمہارے نام کی انگوٹھی پہن چکی ہے۔ تب وہ روحان سا ہو کر بولا، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ جب تم مہروز کو بتاؤ گی کہ یہ سب غلط فہمی میں ہوا ہے تو حقیقت کو تسلیم کر کے وہ خود انگوٹھی تمہاری انگلی میں پہنا دے گی۔ مگر میں تمہیں نہیں چاہتی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب جاؤ اور میرے والدین کی عزت رکھو، ہمارے خاندان کی پگڑی نہ اچھالو۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تمہیں ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ محبت کرنے والے ہر اس بات کا خیال رکھتے ہیں جو ان کے محبوب کو پسند ہوتی ہے۔ میر عالم بھاری قدموں سے چلا گیا۔ اس نے چاہا بھی کہ منگنی توڑ دی جائے، مگر اس بات پر اس کے گھر والے راضی نہ ہوئے۔ وہ بھی خاندانی شریف لوگ تھے۔ انہوں نے میر عالم کو سمجھایا کہ لڑکی والوں کے دل پر اس امر سے کیا گزرے گی، وہ خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے، وہ کس کس کو جواب دیں گے، کس کس کا منہ بند کریں گے۔ مگر میر عالم کو کوئی حل نہ سوچتا تھا۔ ایک طرف والدین کا دباؤ تھا اور دوسری طرف میری باتوں سے وہ مجبور تھا۔ اسی کو قسمت کا لکھا کہتے ہیں۔ وہ چاہنے کے باوجود مجھے حاصل نہ کر سکا اور نہ ہمارے گھر سے رشتہ توڑ سکا۔ اس کے والدین نے اسے اتنا مجبور کیا کہ اسے باجی مہروز سے شادی کرنی ہی پڑی۔ ادھر میرے دل کا کیا حال ہوا مت پوچھیے۔ مجھے میر عالم کے سوا کوئی اور نہ بھایا۔ جی چاہتا تھا کہ کہیں دور چلی جاؤں۔ پڑھائی سے جی اچاٹ ہو گیا۔ پہلی پوزیشن لاتی تھی، اب مر مر کر پاس ہوتی تھی، تاہم پڑھائی نہ چھوڑی۔ جب میرے فائنل پیپر تھے انہی دنوں باجی کی شادی ہوئی۔ میں نے یہ وقت کیسے گزارا، کیسے پرچے دیے، میرا خدا جانتا تھا۔ بہرحال پرچے تو دینے تھے۔ رات کو چین
نہ دن کو سکون تھا۔ جو پڑھتی بھول جاتی، سامنے کتاب رکھی ہوتی اور خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر یہ قربانی دی تھی، اپنے دکھ کا کسی پر اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ میر عالم کو میری بہن سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ میرا یا کسی اور کا خیال تک دل میں نہ لا سکے۔ خدا نے میری دعائیں سن لی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میر عالم کو واقعی میری بہن سے اتنی محبت ہو گئی کہ ایک پل بھی اس سے دور رہنا برداشت نہ کر سکتا تھا۔ باجی کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا۔ جب مہروز میکے آتی تو ظاہر ہے وہ بھی ساتھ آتا۔ میں کوشش کرتی کہ اس کے سامنے نہ جاؤں۔ پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور شہر کے گرلز ہاسٹل میں رہنے لگی۔ یوں گاؤں سے دور ہو گئی۔ ایم اے کے بعد اسلام آباد کے کالج میں جاب مل گئی۔ یوں میں مستقل گھر سے دور رہنے لگی۔ میں اب گھر جانا بھی نہ چاہتی تھی۔ میں اپنا سایہ بھی باجی پر پڑنے دینا نہ چاہتی تھی۔ لیکن خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ میری باجی کی زندگی خوشیوں بھری اور رشک جنت تھی، مگر چوتھے بچے کی پیدائش پر وہ دوران زچگی جاں بحق ہو گئی۔ اب سوال ان 4 معصوم جانوں کا تھا جو نہ دودیال سے رشتہ توڑ سکتے تھے نہ ننیال سے جڑ سکتے تھے۔ امی تو جوان بیٹی کے صدمے سے بستر سے جا لگی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے بابا جان نے میرا تبادلہ گاؤں سے نزدیکی شہر میں کروا لیا تاکہ میں ماں کی آنکھوں کے سامنے رہ سکوں۔ میر عالم کی والدہ 4 بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی اور نہ ہی امی ان کی دیکھ بھال کے قابل رہی تھی۔ مجبوراً مجھے کالج سے چھٹیاں لے کر بچوں کی ذمہ داری سنبھالنی پڑ گئی۔ جلد ہی بچے مجھ سے اور میں ان سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاتے تھے۔ میر عالم بچوں سے ملنے روز ہمارے گھر آتا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے سویا ہوا جذبہ پھر سے بیدار ہونے لگا۔ ایک دن اس کی والدہ آئی اور امی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ کہا کہ آپ کے نواسے نواسیوں کی خاطر شہروز کا رشتہ میر عالم کے لیے مانگتی ہوں۔ میں کسی دوسری عورت کے ہاتھوں میں بچے دینا نہیں چاہتی۔ امی نے کہا کہ آپ شہروز سے خود بات کر لیں، وہ پڑھی لکھی ہیں، اگر مان جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میر عالم صرف میرا بہنوئی ہوتا تو شاید یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا، لیکن وہ میرے 4 بھانجے بھانجیوں کا باپ بھی تھا اور یہ بچے مجھے پیارے تھے، جبکہ میر عالم میری ماضی کی ایک خوشگوار یاد بھی تھا۔ اسے حق تھا کہ وہ میرا ہاتھ مانگ لیتا۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میرے لیے نہ سہی اپنی بہن کے ان بچوں کے لیے میرا ساتھ دو۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کر دی۔ ہمارے والدین کی بھی رضا اسی میں شامل تھی، کیونکہ اس طرح ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا اور سب کو سکون مل جاتا۔ میری شادی میر عالم سے ہونی تھی، ہو گئی۔ اس میں میری خواہش و ارادے کا کوئی دخل نہ تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اس کی مسلطیں وہی جانے۔ بہرحال مجھے پا کر میر عالم کو کھویا ہوا سکون مل گیا۔ وہ باجی کی وفات سے جتنے اداس تھے اب نارمل ہو گئے اور خوش رہنے لگے۔ وہ مرد تھے جلد پچھلا غم بھلا دیا۔ خدا نے مجھے بھی اولاد دی۔ میں نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ یوں 6 بچوں کی چہکاروں سے گھر میں رونق رہنے لگی۔ میں ان بچوں میں ایسی کھوئی کہ ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔ ہمہ وقت بچوں کی پرورش میں مگن
कुछ और सोचने की फुर्सत ही ना मिलती थी। घर भरा हुआ है हर नेमत से, किसी शय की कमी नहीं है। अगर कमी महसूस होती है तो बाजी महरोज की। इनकी तस्वीर देखती हूँ तो दिल में होक सी उठती है। मैंने अपने प्यार की कुर्बानी देकर इनकी खुशियों को बचाना चाहा और उन्होंने जान देकर मुझे और मीर आलम को हमारी खोई हुई खुशियाँ वापस लौटा दी।